रंगत अगर खराब हो तो ये ऐब नहीं होता, बल्कि ये मौका होता है रब के करीब होने का। रंगत की खराबी बाज़-औक़ात हसद की वजह से होती है, बाज़-औक़ात जलन की वजह से होती है, बाज़-औक़ात नज़र बद होती है और कभी-कभी इंसान अपने अंदरूनी निज़ाम को नहीं समझ रहा होता, इस वजह से भी हो सकती है। रंगत की खराबी बाज़-औक़ात आज़माइश भी हो सकती है, ताकि इंसान अल्लाह ताला की तरफ रजू करे। जो लोग उस वक़्त सब्र करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ना सिर्फ़ उनका चेहरा पुररौनक हो जाता है, बल्कि जब वो दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो उनका दिल भी कुशादा हो जाता है और उनका ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हुस्न उनके निखर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी इन सिस्टर की, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई अपने चेहरे की रंगत की वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ मामलात और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती। हम दुनियावी तौर पे तो उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। उनके पीछे कुछ वजूहात होती हैं और आज आप इस बहन की जो स्टोरी सुनेंगे उससे आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि वाक़ई ज़िंदगी में क्या कुछ और क्या-क्या मामलात चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, बल्कि जैसे चीज़ें चल रही होती हैं वैसे ही देख रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी तवज्जो देने की भी ज़रूरत होती है। अक्सर सिस्टर मुझे कॉल करके कहती हैं कि आप ही हमारा रंग पहले तो बहुत ज़्यादा साफ़ था और अभी भी साफ़ है, लेकिन चेहरे की रंगत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, दाने निकल रहे हैं, बाल आ रहे हैं, जिसकी कोई वजह भी नहीं नज़र आ रही। बहुत सारी मेरी सिस्टर ऐसी हैं जो बताती हैं कि उन्होंने अपने हार्मोनल चेकअप भी करवाए हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ना ही उनके हार्मोनल कोई इश्यू आ रहा है और ना ही कोई उन्हें फ़िज़िकल इश्यू है। कहती हैं कि पता नहीं कोई ऐसी वजह है जिसकी समझ ही नहीं आ रही। और जब वो ट्रीटमेंट लेती हैं, कहती हैं कि अभी वक़्ती फ़ायदा होता है, वक़्ती चीज़ें अच्छी लगती हैं, चेहरा देखना भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक़्त के बाद दोबारा से वही मसाइल कहती हैं कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा होके वो सामने आ जाते हैं। और चेहरा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सबसे पहले इंसान की निगाह चेहरे के ऊपर ही पड़ती है। जब चेहरा देखने में ही अजीब-सा लग रहा हो या उसके ऊपर दाने हों या बहुत ज़्यादा रंगत ख़राब हुई हो, जिसकी मेन वजह आजकल की जो क्रीम्स हैं वो जब ख़वातीन यूज़ करती हैं तो उसके बाद जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है और इस डैमेज को रिपेयर करने में भी कई कई साल लग जाते हैं। वजह ये होती है कि सम टाइम कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं जिनकी उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या वजह है। फिर बाकायदा उनका पूरा पूरा नॉलेज लेना पड़ता है, पूरा पूरा उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और फिर ही जाके बात समझ आती है कि ये क्या वजह है और क्या चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात किसी ने कुछ ऐसे मामलात किए होते हैं जिसकी वजह से चेहरा ख़राब हो रहा होता है और कभी-कभी चेहरे के ऊपर बालों का आना हार्मोनल नहीं होता, बल्कि न किसी की हसद या नज़र की जलन भी होती है और इसी वजह से बहुत सारी सिस्टर बहुत सारा पैसा भी लगा चुकी होती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं, जहाँ पे डॉक्टरी पूरा आप अपना चेकअप वगैरह करवाती हैं, वहाँ पे एक दफ़ा अपना खुद भी एनालिसिस करें और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके देखें कि शायद आपका ये कनेक्शन जो है ये आपको खूबसूरती वापस दिलवा दे। सिर्फ छोटी-सी चीज़ आप लोगों ने करनी है, 2 रकात नफ़ल पढ़ें और दरूद इब्राहीम जो है वो आपने 11 टाइम पढ़ना है, उसके साथ-साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और फिर आपने या नूरों की एक तस्बीह करनी है। इसको करके आपने पानी पे दम करना है, 7 दिन ये अमल करना है। अगर तो आपके चेहरे पे रौनक वापस आ रही है, आपका चेहरा खूबसूरत बन रहा है, तो आप खुश हो जाएँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। तो जी एक छोटा-सा अमल मैंने अपनी बहनों बहनों के लिए शेयर किया है जो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई हार्मोनल इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका चेहरा नहीं निखर रहा और आपके चेहरे पे रौनक नहीं आ रही, खूबसूरती नहीं आ रही, पता नहीं क्या वजह है, तो आप ये अमल करके देखें। आप ज़रूर देखेंगी कि आपको फ़र्क पड़ेगा और जो भी हसद है, नज़र है या जलन है या जो भी चीज़ है आपके साथ, वो सब की सब खत्म हो जाएगी। तो जी अपने रब के साथ जो लोग अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, यकीन माने उन्हें फ़ायदा भी होता है और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। तो जी आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक सिस्टर है, इनका ताल्लुक है जी मुल्तान से। लिखती हैं कि आपी मैं पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा साफ़ था। लेकिन कहती हैं कि आपी मेरी शादी हुई और शादी के कहती हैं कि 3 महीने के बाद ही आपी मेरी चेहरे की रंगत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। पहले तो मैं समझी कि शायद मैंने पार्लर से मेकअप वगैरह करवाया था, जिसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मेरी शादी बहुत ज़्यादा धूम-धाम पे से हुई थी और रेगुलर बेसिस पे कहती हैं कि मैंने
آپ ہی میک اپ کروایا تھا، اور کہتی ہیں میک اپ روزانہ ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ کیمیکل لگنے کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میرا اس وقت چہرہ خراب ہوا تھا، لیکن 1 ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ آپ ہی 3 مہینے کے بعد دوبارہ یہ پرابلم ہونے لگ گئی، جس کی وجہ میری ساس مجھے یہ کہتی تھی کہ شاید تمہیں کچھ ہارمونل ایشو آ رہے ہیں، شاید تم نے کنسیو کر لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے کچھ ہارمونل کہتی ہیں ٹیسٹ بھی لکھ کے دیے کہ تاکہ چیک کر لیں کہ کوئی ہارمونز پرابلم تو نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے وہ بھی ٹیسٹ کروائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں نکلا، کہتی ہیں میں بالکل ٹھیک تھی، میرا سارا جو سسٹم تھا وہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے پیریڈس کے جو ٹیسٹ کروائے تھے، پیریڈس کے جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی، تو کہتی ہیں وہ بھی میرے ٹھیک تھے، وہ بھی کوئی پرابلم نہیں آئی تھی۔ کہتی کنسیو کرنے کے لیے ڈاکٹر نے مجھے صرف ملٹی وائٹامن دیے تھے اور کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے ملٹی وائٹامن کھانے شروع کر دیے تھے، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے چہرے پہ ایک تو دانے بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ ہی بہت سی زیادہ نا کالے رنگ کے کہتی نشانات بننے لگ گئے تھے، اور میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ کہتی ہیں پہلے بلو کلر کے نشان بنتے تھے اور پھر وہ بلیک ہو جاتے تھے، اور کہتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نشان بن رہے تھے، ایک نارمل دانے کے نشان نہیں تھے۔ کہتی ہیں کہ دانے جو تھے وہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نشانات بھی بنتے جا رہے تھے، کہیں پہ کچھ گڑھے بن جاتے تھے، کہیں پہ نشان بن جاتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ کریمز بھی یوز کرتی تھی، بہت زیادہ وہ ڈاکٹر نے مجھے جو لکھ کے دی تھی ٹیوب، کہتی ہیں وہ بھی میں یوز کرتی تھی، لیکن اس سے کے لگانے کے باوجود بھی کہتی ہیں کہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میرے چہرے کی وجہ سے تو میرے میاں میرے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن جب سے یہ دانے نکلنے شروع ہو گئے تھے اور خاص طور پہ دانوں میں جو پس پڑ رہی تھی وہ مجھے خود بھی بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ مجھے اس بارے میں بولا کرتے تھے، اور وہ بہت ساری مجھے ایسی ٹیوبز اور ڈیفرنٹ قسم کی کہتی ہیں کریمز بھی لا کے دیتے تھے تاکہ میرے یہ دانے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ یہی مجھے کہتے تھے کہ مجھے وہ لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں جن کے چہرے پہ بہت بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ تم مرچیں زیادہ یوز کرتی ہو، مرچیں نہ کھایا کرو۔ کہتی ہیں آپ ہی میں نے پھر مرچیں کھانی بھی چھوڑ دی کہ کیا پتا مرچیں کھانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ابھی میں بالکل پھیکا کھانا کھانے لگ گئی تھی، مجھے مرچیں واقعی بہت زیادہ پسند تھی، میں بہت زیادہ کہتی ہیں کہ آپ ہی اسپائسی فوڈ کھایا کرتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید آئل زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے، تو کہتی ہیں میں نے آئل کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہتی ہیں کہ بالکل آپ ہی میں نے اپنی جو فوڈ تھا وہ اس کو چینج کر دیا تھا، میں زیادہ تر سبزیاں بھی کھا رہی تھی اور زیادہ سے زیادہ فروٹ بھی یوز کر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے نا تھوڑی تھوڑی ویکنس بھی ہونے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ویک فیل کرتی تھی، میری ٹانگوں میں نہیں جان رہتی تھی، اور پھر میری شادی کو بھی سال بھی نہیں ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر یہ کنڈیشن جب ہوتی تھی تو میری ساس یہی کہتی تھی کہ تم ڈاکٹر کو جا کے چیک کرواؤ، ہو سکتا ہے تم نے کنسیو کر لیا ہو۔ کہتی ہیں کہ میں گھر میں ٹیسٹ کرتی تھی، لیکن کہتی ہیں وہ پازیٹیو نہیں آتا تھا، پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی تو ڈاکٹر جب الٹرا ساؤنڈ کرتی تھی تو میں نے کنسیو نہیں کیا ہوتا تھا، اور یہ جو چیزیں میں ڈاکٹر کو بتاتی تھی تو وہ کہتی ہے نارمل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایویں ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کی وہ مجھے کریمز لکھ کے دیتی تھی، تو جو مجھے پہلے کریم لکھ کے دی ہوئی تھی پھر انہوں نے چینج کر کے دی، تو کہتی ہیں کہ آپ ہی اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور اب سال ہو چکا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں کنسیو کر لوں، اس لیے میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ مجھے کنسیپشن کے لیے بھی کچھ میڈیسن دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو ریگولر بیسس پہ 3 مہینے یہ میڈیسن کھانی ہوں گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کنسیو کرتی ہیں یا نہیں، تو پھر ہم آگے آپ کو انجیکشن پہ لائیں گے۔ کہتی ہیں کہ آپ بھی میں نے یہ 3 مہینے ٹریٹمنٹ کروایا، تو کہتی ہیں کہ آپ بھی اس دوران مجھے بہت زیادہ پرابلم رہتی تھی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، اور میڈیسن کھانے کی وجہ سے میرا دل تو خراب رہتا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ آپ ہی اکثر و بیشتر بہت زیادہ نا ویکنس فیل ہوتی تھی، اور اس ویکنس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا شاید میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، پھر میں نے کھانا پینا دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا۔ 3 مہینے میں چیز کو چھوڑ دیتی تھی، 3 مہینے کے بعد میں دوبارہ اسے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اسی طرح آپ پہلے مرچیں چھوڑ دی تھی، لیکن ابھی مرچیں یوز کرتی تھی لیکن بہت کم لیتی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ پرابلم جو تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ ہی بہت زیادہ جو چہرے کی سکن ہے وہ کالی ہوتی جا رہی تھی، میرے باڈی کی سکن صحیح تھی لیکن میرے چہرے کی سکن جو تھی وہ کافی زیادہ ڈارک ہوتی جا رہی تھی۔ کہہ رہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہتی میری جٹھانی مجھے جو کریم دیتی تھی میں وہ لگاتی تھی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر اکثر و بیشتر میری ساس بھی مجھے بہت کچھ بتاتی تھی، پھر میری فرینڈ وغیرہ میری بہنیں بھی مجھے بہت کچھ بتاتی تھیں، اور ڈاکٹر تو مجھے آلریڈی میڈیسن دے ہی رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں میرے چہرے پہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ پاس والے دانوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ میں ڈفرینٹ قسم کی ریمیڈیز دیکھتی تھی یوٹیوب پہ اور وہ بھی اپلائی کر لیتی تھی، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک عجیب سی تباہی مچ جاتی تھی میری اسکن کے اوپر۔ کہتی ہیں آپ ہی ذہنی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اب نیند کی بھی کمی ہوتی جا رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ نماز میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا، بار بار میرا دل چاہتا تھا کہ میں گھر سے باہر چلی جاؤں۔ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ یہ بات اور یہ کنڈیشن دیکھ کے میری ساس بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ کہتی میں اتنی خوبصورت تھی، میری شادی کا فوٹو شوٹ اتنا پیارا ہوا تھا، اب میں نے کہتی ہیں کہ آپ ہی فوٹو شوٹ اپنی وال کے اوپر لگایا ہوا تھا بڑی بڑی پکچر بنا کے، کسی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے اس لیے تم ان چیزوں کو بھی اتار دو۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی وہ ساری پکچر آپ ہی اتار کے رکھ دی تھیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ چیزیں سالو ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو میرے کہتی 15 مہینے ہو چکے تھے، لیکن نہ ہی میں نے ابھی تک کنسیو کیا تھا اور نہ ہی میرا یہ چہرہ صحیح ہو رہا تھا۔ کہتی بس وقت گزرتا جا رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی میں ذہنی دباؤ کا بہت زیادہ شکار ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں جو کوئی مجھے جو چیز بتاتا تھا میں وہ یوز کر لیتی تھی، لیکن اب کہتی ہیں کہ آپ ہی میں کنسیو کرنے کے لیے میڈیسن یوز کر رہی تھی، اور کہتی ہیں کہ اب میرے ڈیز کچھ آگے پیچھے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کنسیو کر چکی ہیں، اور آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، یہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں خوش تھی کہ میں نے کنسیو کر لیا ہے، اور یہ جو میرے چہرے کے داغ ہیں ان کی اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی، اور کہتی ہیں کہ میں بالکل بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک خوشی عطا کر رہے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، کیونکہ میری شادی کو 15 مہینے ہو چکے تھے اور مجھے کنسیپشن نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب سے میں نے میڈیسن سٹارٹ کی تھی ابھی تیسرا مہینہ ہی تھا تو میرا کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی کنسیو کر لیا تھا جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی کیا ہونی تھی، کہتی ہیں کہ میں بس اسی خوشی میں لگی ہوئی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیریت سے اولاد عطا کر دے۔ کہتی سب لوگ خوش تھے، میری ساس بھی خوش تھی، میرے ہسبینڈ بھی خوش تھے، اور میرے گھر میں بھی سب لوگ خوش تھے۔ کہتی ہیں کہ لیکن ابھی میرا 4 منتھ کمپلیٹ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے بچے کی گروتھ کم ہے، اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے ہارمون جو ٹیسٹ تھے وہ سب کے سب کلیئر آئے تھے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے کنسیو بھی جلدی کر دیا تھا، لوگ تو بہت زیادہ علاج کرواتے ہیں اور بہت زیادہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا تھا کہ دوسرے سے تیسرے مہینے ہی میں نے کنسیو کر لیا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ آپ ہی میری پریشانی اور بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر دوبارہ سے یہ جو چہرے کے اوپر دانے نکل رہے تھے اور یہ میرے چہرے کی جو رنگت ڈارک ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے کہتی ہیں میں بہت زیادہ دوبارہ سے پریشان ہونے لگ گئی، اور اوپر سے ڈاکٹر نے جو مجھے کہا کہ میرے بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ یہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان تھی، دعائیں کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، یہی میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کی گروتھ دے دے، اور کہتی ہیں کہ فرسٹ ٹائم جب انسان کنسیو کرتا ہے زیادہ تر تو چیزوں سے نہیں پتا ہوتی، ہر چیز اس کے لیے نئی ہوتی ہے، تو کہتی ہیں آپ ہی میں بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی، کھانے پینے کی بھی ہر چیز میں کھاتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ویک رہوں، آلریڈی میری ویکنس بہت زیادہ تھی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرے بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا مجھے ابارشن کروانا پڑے گا، کیونکہ میں نے 2 مہینے تک ویٹ کیا تھا کہ شاید گروتھ ہو جائے، لیکن گروتھ نہیں ہوئی اور میں نے کہتی ہیں کہ ابارشن کروا لیا۔ کہتی ہیں ابارشن کروانے کے بعد میں بہت زیادہ پرابلم میں آ گئی، کیونکہ ابھی میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا تھا، جسم میرا بہت بہت کھنچا ہوا رہتا تھا، اور میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اور کہتی ہیں کہ ابھی یہ چیزیں پہلے تو اتنی زیادہ تکلیف نہیں دے رہی تھی، لیکن اب اس طریقے سے اور اس یہ کنڈیشن میں آ جانے سے میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ذہنی دباؤ بہت زیادہ تھا، نیند نہیں آتی تھی، اور کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ مجھے اب اور بھی زیادہ وہم ہونے لگ گیا تھا کہ میرا چہرہ پہلے سے خراب ہے، اور پھر جس طرح لوگ مجھے کہتے تھے، کوئی کہتا تھا نظر ہے، کوئی کہتا تھا کسی کی جلن ہے، اور کوئی کہتا تھا کسی نے کوئی جادو تویز کروا دیا ہے۔ کہتی پہلے تو میں یہ باتیں نہیں مانتی تھی، لیکن جب سے میری مس کیریج ہوا ہے تب سے کہتی ہیں کیا ہے مجھے بھی کافی زیادہ وہم اور شک ہونے لگے تھے۔ اسی وجہ سے میری ساس اور میری دیورانی جٹھانی جو کچھ مجھے بتاتی تھی میں وہ کرتی تھی۔ میری والدہ تو ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی، وہ یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں انسان کے حق میں، ہر چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود عطا کر دیتے ہیں۔ کہتی ہیں یہ مجھے باتیں اثر نہیں کرتی تھی، میں صرف اور صرف اپنا علاج چاہتی تھی اور اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے میاں بھی مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے، مجھے اکثر و بیشتر میرے چہرے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، کبھی مذاق اڑاتے تھے، لیکن ابھی تک تو یہ سب چیزیں نارمل تھی، لیکن جب سے میرا مس کیریج ہوا ہے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ کہتی ہیں کہ نیگیٹو ہو گئی تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔
کہتی ہیں کہ میں نے تو کسی کا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑا تھا، نہ ہی کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تھا، اور میرا چہرہ بھی پہلے بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اب میری باڈی سے زیادہ میرے چہرے کی رنگت جو تھی ڈارک تھی۔ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ کریمز بھی یوز کرتی تھی، بہت ساری میڈیکیٹڈ کریمز بھی یوز کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہتی ہیں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ مجھے اکثر و بیشتر یہی کہتی تھی کہ تم اپنی توجہ نہیں صحیح رکھتی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ نماز پڑھا کرو۔ کہتی ہیں کہ اب تو آپ ہی میں نماز بھی پڑھنا شروع ہو گئی تھی، میں واقعی پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، تسبیحات بھی کرتی تھی، دعا بھی مانگتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ اس طریقے سے نہیں مانگتی تھی جس طریقے سے آپ نے مجھے گائیڈ کیا۔ میری والدہ بہت مجھے کہتی تھی کہ میں اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھتی، بہت ساری چیزوں پہ مجھے ٹوکتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آپ کی ویڈیو دکھائی اور اس کے بعد سے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا اور آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ میری ساس مجھے آلریڈی ایک عالمہ کے پاس لے کے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں، کچھ عمل بتائے تھے، کچھ چیزیں دی تھیں اور کچھ چیزیں مارکیٹ سے خریدنی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی وہ سب میں نے لے کر آئی، میری ساس بھی میرے ساتھ گئی تھی، ہم سب کچھ لے کر آئے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے عجیب عجیب سے وہم آنے لگ گئے تھے، عجیب عجیب سے خیال آتے تھے۔ یہ رات کو میں اکثر و بیشتر ڈر کے جاگ جایا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے میاں بھی ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ اب میرے ساتھ بھی سونے سے ڈرتے تھے۔ میری والدہ کو انہوں نے کال کی اور کہا کہ میری کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے۔ میری جب امی آئی تو میری امی نے میری ساس کو کافی برا بھلا کہا اور کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں فراڈ ہوتی ہیں، ان چیزوں میں پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ہی میری والدہ نے آپ کے بارے میں بتایا، کیونکہ میں جانتی تھی، کیونکہ میری والدہ آلریڈی آپ کی فین تھی اور وہ آپ سے بہت زیادہ گائیڈ لائن لیا کرتی تھی۔ میری والدہ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے یہی کہا کہ تم کن فضول چیزوں میں پڑ گئی ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ میں ہمیشہ تمہیں یہی کہتی ہوں کہ تم نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، لیکن تم ان دنیاوی چیزوں میں لگی ہوئی ہو۔ میری والدہ نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میری ساس بھی بہت زیادہ شرمندہ تھی کیونکہ یہ لوگ تو یہ چیزوں کو مانتے تھے، جادو تویز حسد جلن کو۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ان چیزوں کے بارے میں ہر کوئی مانتا ہے، لیکن کہاں سے پراپر گائیڈ لائن ملنی ہے اور کہاں سے چیز کا فائدہ ہونا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ کہتی ہیں عالمہ نے آپ ہی میرے سے بہت زیادہ پیسے لیے تھے، تقریباً 50,000 سے زیادہ پیسے لیے تھے، اور اس کے بعد بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت زیادہ چیزیں بھی لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جو عمل انہوں نے کہے تھے وہ بھی کیے، بکرے کی سری بھی دی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میری ساس نے سب کیا۔ میری ساس میرے ساتھ ہر طرح سے چلتی تھی، میری ساس بھی میری بہت اچھی دوست تھیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا، ان کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ مجھ سے محبت اور پیار کرتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سب کیا تاکہ میری جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، جو تکلیف میں ہوں وہ دور ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میری شادی کو 2.5 سال ہو چکے تھے اور نہ ہی مجھے دوبارہ کنسیو ہوا تھا، اور یہ شروع دن سے جو ایک چیز میرے ساتھ تھی وہ آج تک میرے ساتھ ہی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں ڈاکٹرز کے پاس بھی جا چکی تھی اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروا چکی تھی، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز مجھے نقصان ہی دے رہی تھی۔ پھر میری والدہ یہاں پہ آئیں، اپنے گھر پہ مجھے انہوں نے رکھا۔ پہلے تو انہوں نے مجھ پہ کچھ چیزیں خود پڑھ کے دم کی، جیسے کہ قرآن پاک کی صورتیں تھی۔ پھر جب میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ جو ہے جیسا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نے بالکل لا علم رہنا ہے، ہم نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا کہ کیا ہے، کیا چیز ہے یا کیا چیز نہیں ہے، کیونکہ جب انسان تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے تب وہ اور نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سنتا ہے تو پھر وہ انہی بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے ذہن سے عجیب عجیب سی کہانیاں بنا لیتا ہے۔ آپ نے مجھے ڈانٹا بھی تھا اور کہا بھی تھا کہ صرف اور صرف نماز پڑھنی ہے اور اپنا کنیکشن اپنے رب سے خود سٹرونگ کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جب تک تم اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ نہیں کرو گی، دنیا سب کچھ کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے مجھے سورہ یوسف بتائی تھی اور آپ نے مجھے پراپر گائیڈ کیا تھا کہ یہ مجھے کس طرح پڑھنی ہے، کتنے دن میں پڑھنی ہے اور کس طرح اسے پڑھ کے پانی جو دم کرنا ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ پھر میں نے ریگولر بیسس پہ سورہ یوسف پڑھنی شروع کی۔
اور سورہ یوسف کا آپ نے مجھے ترجمہ بھی بتایا تھا کہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے. میں نے ایک دفعہ ترجمہ بھی پڑھا اور مجھے یہ پوری سورہ یوسف سمجھ آ گئی تھی. اس کے بعد کہتی ہیں میں نے اپنی ریگولر بیسس پہ سورہ یوسف پڑھنی شروع کی. ڈیلی بیسس پہ میں نہیں پڑھ پاتی تھی، اس لیے 2 دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرتی تھی. پھر پانی دم کر لیتی تھی اور اس پانی کو ایڈ کر کے 2 گلاس بنا لیتی تھی، کیونکہ جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی تھی وہ میں نے یوز کرنی تھی. آپ نے جو ریمیڈیز مجھے دی تھی میں نے وہ بھی اسی پانی کے ساتھ یوز کرنا سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ میں کنسیو بھی کرنا چاہتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے کنسیو کرنے کے لیے میرے اکارڈنگ جو چیزیں بتائی تھی، جو قرآن پاک کی صورتیں اور جو وظائف دیے تھے، میں نے وہ بھی پڑھنے شروع کر دیے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ آسانیاں دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ راستے بنانے والے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں. کوئی مجھے کہتا تھا تم پہ سایہ ہے، کوئی کہتا تھا کسی نے جادو تعویذ کیا ہے، کوئی کہتا تھا تم پہ جن ہے. کہتی ہے بس ان باتوں نے مجھے الجھا کے رکھ دیا تھا. میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بہت زیادہ چیزوں کو صحیح کرنے میں لگی ہوئی تھی. لیکن آپ نے مجھے جب کہا کہ ٹھہر جاؤ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر صرف سورہ یوسف پڑھنے اور جو آپ نے مجھے ریمیڈی بتائی تھی اس پہ عمل کرنے سے ہی مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں یہ پانی پیتی تھی تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا تھا. میرا ذہنی جو توازن بگڑتا جا رہا تھا وہ بھی اب کافی حد تک سٹیبل ہو رہا تھا. میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ مجھے نہیں سمجھ تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میں تو جو جہاں لگا رہا تھا میں لگی جا رہی تھی. پھر میں نے جب صبر کیا اور کوئی چیز نہیں اپنے چہرے پہ لگائی، بس یہ ریمیڈی جو آپ نے مجھے بتائی تھی یہ یوز کی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف پڑھنی شروع کی. اس کا پانی میں اپنے چہرے پہ لگاتی تھی اور جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو کہ میں نے دم کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے چہرے پہ لگانا تھا وہ میں ریگولر بیسس پہ لگا رہی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بقرہ کی آیت آپ نے کہی تھی کہ وہ پڑھنی ہے. میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت آڈیو پہ اپنے گھر میں لگاتی تھی. کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. جو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے بری لگتی تھی اب وہ بری نہیں لگتی تھی، بلکہ میرا سینس آف ہیومر کافی زیادہ اچھا ہو گیا تھا. اب تو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنس دیا کرتی تھی اور کسی کی بات کا برا بھی نہیں مان رہی تھی. بس اللہ تعالیٰ ہے ہدایت دینے والے. کہتی ہیں کہ 3 مہینے ریگولر بیسس پہ میں نے سورہ یوسف پڑھی، اس کا پانی چہرے پہ لگایا، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات کی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ بھی اپنے گھر میں لگائی. کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سکون ملا اور سب سے بڑھ کے جو پس والے پمپلز اور دانے میرے چہرے پہ ہو رہے تھے وہ بھی ختم ہونے شروع ہو گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ مجھے مینٹلی طور پہ بھی کافی سٹیبلٹی ملی. پھر میں چاہتی تھی کہ میں کنسیو کر لوں اور آپ نے مجھے آلریڈی کنسیپشن کے لیے بھی تسبیحات دی ہوئی تھی. میں ریگولر بیسس پہ یہ کرتی تھی اور پھر مجھے ایک تجسس تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا تھا اور کیا مسئلہ تھا اور کیا پرابلم تھا. کہتی ہیں میں کافی زیادہ بے چین رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ مجھے پتہ چلے میرے ساتھ کیا تھا. پھر آپ نے مجھے بتایا کہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا تھا. کہتی ہیں کہ میں بہت حیران تھی کہ پتہ نہیں کیا ایسے معاملہ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے. پھر آپ نے مجھے کہا تھا 2 رکعت نفل پڑھ کے سونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو دشمن ہیں یا میرے ساتھ زندگی میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ مجھے ضرور بتا دیں اور مجھے دکھا دیں. کہتی ہیں کہ میں نے یہ 7 دن عمل کیا اور 8ویں دن مجھے خواب آیا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. کہتی ہیں کہ میرے ولیمے والے دن میرے کپڑے جو کہ میں پارلر میں پہن کے گئی تھی وہ کسی نے چوری کر لیے تھے، جو کہ آلریڈی میری جٹھانی کے پاس تھے. جب ہم پارلر سے تیار ہو کے ہوٹل آئے تھے تو وہ کپڑے میری جٹھانی کے پاس تھے اور میری جٹھانی نے وہ کپڑے کہیں رکھ دیے تھے. اس کے بعد سے وہ کپڑے وہاں پہ موجود نہیں تھے اور ہم نے آئی گئی بات کر دی تھی، لیکن وہ سارے کپڑے کوئی اٹھا کے لے گیا تھا اور وہ اٹھا کے لے کے جانے والا کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میری اپنی سکی بھابھی تھیں جو کہ مجھ سے جلتی تھی اور انہیں میرے سے ہمیشہ ٹینشن رہتی تھی. یہ سب کا سب کام انہوں نے کروایا تھا. میرے چہرے کے اوپر جو نحوسیت آ رہی تھی اور جو تکلیف آ رہی تھی وہ سب کی سب ان کی وجہ سے آ رہی تھی، کیونکہ میری شادی سے پہلے میری اپنی بھابھی کے ساتھ بہت ساری لڑائیاں ہوتی تھی، بہت ساری مسئلے مسائل رہتے تھے جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے ان کو سیپریٹ کر دیا تھا. وہ اپنے گھر میں سیپریٹ رہتی تھی، لیکن حسد اور جلن اتنا تھا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھیں. انہوں نے مجھ پہ کچھ عملیات کروائے تھے جس کی وجہ سے شادی کے بعد سے ہی میری گھرستی تباہ ہو رہی تھی. کبھی میرا چہرہ اور کبھی میرے میاں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور اس کے بعد پھر میرے بچے کا بھی دنیا سے چلے جانا. میں بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی سے گزری تھی، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے. لوگ جس وہم میں ڈال رہے تھے میں ڈلتی جا رہی تھی، لوگ جو کہتے تھے میں وہ کرتی جا رہی تھی، بے وقوفوں کی طرح لگی ہوئی تھی. لیکن یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ رائٹ انڈرسٹینڈنگ کسے کہتے ہیں. پھر جب سے آپ سے بات ہوئی آپ نے مجھے جو جو گائیڈ کیا میں نے ویسے ہی کیا. بالکل
اللہ تعالیٰ کا کلام انسان کو ہدایت کے راستے پہ لاتا ہے۔ آپ ہی، میں تو بہت سی مشکلات میں تھی، بہت ساری پریشانی میں تھی، پتہ نہیں اللہ معاف کرے میں نے کون کون سی چیزیں کر لی تھی۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ میری ساس بھی اتنی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، وہ جہاں پہ لے کے جاتی تھی جو ہمیں جو بتاتا تھا ہم کر لیتے تھے۔ یہ تو میری والدہ نے مجھے رائٹ ڈائریکشن دکھائی اور آپ کے پاس لائیں، اور آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ بیٹا کچھ نہیں کرنا، بس رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ساری مشکلوں کو آسان بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جان ماز موجود ہے، جان ماز بچھاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، تہجد پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو اسٹرانگ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں جو انسان کو شفا دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے تو شفا بھی نہیں ملتی، جتنا مرضی انسان ٹریٹمنٹ کروا لے، جتنا مرضی انسان علاج کر لے، جب تک وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ دانے، یہ جو داغ دھبے تھے یہ دور ہونے لگ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چہرے کی اٹریکشن بھی بڑھنے لگ گئی میری۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی نین نقش اچھے تھے، لیکن رنگ کالا ہو جانے کی وجہ سے اور ان داغ دھبوں کی وجہ سے میرا چہرہ بہت ہی برا لگتا تھا، اور خاص طور پہ میں جب شیشہ دیکھتی تھی تو یقین مانے آپ ہی رو پڑتی تھی، اور اس رونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی جا رہی تھی، زندگی میری بالکل عجیب سی ہو گئی تھی، اور اوپر سے کنسیو بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب سے آپ نے سورہ یوسف بتائی اور جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ یہ عمل کرنا ہے، پانی پڑھ کے چہرے پہ لگانا ہے اور ساتھ ساتھ پینا بھی ہے، اور وہ ریمیڈی جو آپ نے مجھے بتائی تھی وہ بھی میں نے کرنی شروع کی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ آپ ہی مجھے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ یہ سارا ٹریٹمنٹ میں نے آپ ہی 6 مہینے کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ بہتری کے لیے اس کو 9 مہینے کر لو، تاکہ تمہیں جو بھی پرابلم ہے وہ دوبارہ کبھی نہ آئے، اور ہمیشہ کے لیے تمہاری چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ واپس آ جائے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ریگولر بیسس پہ کیا اور ابھی بھی کرتی ہوں، کیونکہ آپ ہی اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی ٹائم پیریڈ کے مطابق نہیں انسان کرتا، بلکہ ساری زندگی بھی کرے تو کوئی اس میں انسان کو نقصان نہیں ہے۔ یہ تو رب کی ذات کا کلام ہے جو کہ ہمیشہ شفا ہی دیتا ہے، اور انہی لوگوں کو جیسے کہ آپ کہتی ہیں شفا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ آپ ہی میں نے سب کو معاف کیا، انفیکٹ میری بھابھی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دی اور میرے سامنے ساری بات لے کر آئے۔ جب میری والدہ کو یہ باتیں پتہ چلی اور میں نے اپنا خواب اپنی والدہ کو بتایا تو میری والدہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آلریڈی یہ شک تھا، کیونکہ اکثر و بیشتر میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور یہی باتیں میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی۔ پھر آپ ہی وہ جو میرے کپڑے میری بھابھی نے پڑوائے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے اوپر کروایا ہوا تھا وہ مجھے مل گئے، وہ جہاں پہ انہوں نے دفنائے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ میرے خواب میں دکھا دی تھی۔ آپ ہی وہ میں نے وہاں سے دیکھے تو واقعی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں سے نکلوانے کے بعد آپ ہی میں نے ان کو جلا دیا تھا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا تھا جو اس کی راکھ تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ خود جان لیتی ہے کہ کس کو کب کہاں کیا چیز عطا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دی، مجھے رائٹ ڈائریکشن دی، اور میری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا۔ میں تو بہت سادہ طبیعت تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ ایسے گندے حربے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہی میری بھابھی کی اس کرنی کی دیکھیں کیا اسے سزا ملی۔ میری بھابھی بہت زیادہ دوسروں کا برا چاہتی تھی، اور خاص طور پہ میرا برا چاہتی تھی۔ آپ ہی ان کی والدہ اور ان کے بھائی کے ساتھ ان کی اپنی لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے بھائی نے وہ ساری کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دیں جو یہ کام کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت سارے نیگیٹو کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جایا کرتی تھی، کبھی کسی عالمہ کے پاس اور کبھی کسی عالمہ کے پاس۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ صحیح کر دیا، لیکن ان کے لیے بہت زیادہ بدنامی ہوئی۔ وہ بھائی جو انہیں ہمیشہ ان جگہوں پہ لے کے جاتا تھا، ان کے ساتھ لڑائی ہونے کے بعد وہ خود بولے کہ بھابھی کیا کچھ کرتی تھی، اور بھائی نے بھی بھابھی کو اس بات پہ ڈانٹا کہ خبردار آج کے بعد تم گھر سے باہر گئی۔ بھائی بھابھی کو بہت زیادہ پیسے دیا کرتے تھے، اور بھابھی انہی کاموں پہ ضائع کر رہی تھی، لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کی ضلالت کرنے پہ آتے ہیں تو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ شاید میرا برا بھلا کرنے سے مجھ پہ ہی الزام لگتے ہیں، لیکن جب ان کے بھائی نے ان کی ساری اصلیت لوگوں کے سامنے رکھی تو وہ نہ صرف شرمندہ ہوئیں بلکہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ نیچے گر چکی ہیں۔ انسان جب نظر سے گر جاتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی بھی بھابھی کو ہدایت کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، انہیں تو بس یہ عادت تھی، اور یہ عادت جاتے جاتے ہی جاتی ہے۔ بس اللہ کا کرم ہوا ہے۔ میں بھابھی کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ میری والدہ نے انہیں بھی کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور رہی دنیا کی بات، تو انسان دنیا کی
یہ دل میں بھی جگہ بنا لیتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھابھی کی گرہستی کو آباد رکھے اور انہیں ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ بہت شرمندہ ہوئی ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے معافی مانگی ہے۔ آپ ہی میں نے سچے دل کے ساتھ اپنی بھابھی کو معاف کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنوں میں ایسے دشمن نہ دے جن کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہ ہو۔ آپ ہی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا چہرہ بہت زیادہ صاف ہوتا جا رہا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور آپ ہی میری گھرستی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ ہی میں نے کنسیو کرنے کے لیے بھی دعائیں زندگی میں شامل کی ہیں اور وظائف پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صاحب اولاد کرے۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہیے گا کہ میرے لیے دعا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کنسیو کریں گی، یہ ہماری دل سے دعا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد نوازیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تسبیحات کر رہی ہیں، کرتی رہیں، ریگولر بیسس پہ کریں۔ جتنا آپ کا کنیکشن اپنے رب سے اسٹرانگ ہوگا، جتنی آپ تہجد میں اٹھ کے اپنے رب سے باتیں کریں گی، آپ کے مسئلے مسائل اتنی جلدی سے حل ہوتے جائیں گے۔ اور آپ نے اس کا ایکسپیرینس خود کیا ہے، آپ کے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ حل آپ نے خود کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے اپنے لیے بھی، اور اپنی بیماری اور اپنی تکلیف کے اکارڈنگ دوسروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ ساری تکلیفیں دور کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانی ملے گی اور ان لوگوں کو بھی آسانی ملے گی۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔